नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब हम इस मुल्क की सियासत की बात करते हैं ना, तो फिर हमें बताया जाता है कि सब चलता है। मतलब जब सब चलता है तो उसमें वाकई सब आ जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होते हैं और जो हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी से, छोड़ दें अपोजिशन तो इस मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं, मैं बात कर रही हूँ PMLN की और पीपल्स पार्टी की, वही हुकूमत और अपोजिशन का रोल प्ले करने लग जाती हैं और वहाँ पर जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मुकम्मल एक तनकीद अगर कोई का निशाना जिसको बनाते हैं, जो सारे तोपों का रुख जो होता है वो PMLN के होते हैं, लाइक वाइज PMLN का पीपल्स पार्टी पे होता है। इलेक्शन हो जाते हैं, दूसरे ही दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वापस आ जाते हैं, इसहाक डार के साथ जाके बैठते हैं, बजट साइन करते हैं और वही टैक्सेस वाली बात जो वहाँ पे तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं वही हो रहा होता है। अब ये आने वाले दिनों में अब है 2 दिन रह गए कश्मीर का इलेक्शन और एग्जैक्टली वही एपिसोड हम दोबारा से देख रहे हैं। मामलात रुकते नहीं हैं, यहाँ तक कि करप्शन पे भी बात होती है, फॉर्म 47 के ताने भी दिए जाते हैं और फिर यकायक हमने देखा कि सब सही हो गया। लेकिन क्या इस दफ़ा भी सही होगा? क्योंकि बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं कुछ अजीब अजीब से सवालात भी उठा रहे हैं, कुछ अभी इधर उधर से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ स्पेकुलेशन भी हैं, कुछ हुकूमत जो है उसके हवाले से भी बात करें। तो ज़रा इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। गेस्ट का भी आपसे तारुफ कराते थे और उसके बाद ज़रा कुछ सुनाना भी आपने कि इस मुल्क में आखिर चल क्या रहा है। ये जो बयानात होते हैं, क्या ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं और क्या अवाम वाकई इतनी बेवकूफ़ है? इस पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ यहाँ पर मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हैं, IPP से उनका ताल्लुक। मदरास गोंदल साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन, दोनों शख्सियात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, ज़रा चलाएँ, जो गिलगित बल्तिस्तान में जब जून के पहले हफ्ते में इलेक्शंस थे तो वहाँ पे ये दोनों पार्टीज़ किस तरह से एक दूसरे को तोपों का जो रुख था एक दूसरे की तरफ किया था। बहरहाल ये सूरत हाल है, आगे क्या होने जा रहा है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमाद हसन साहब, ज़रा आप दूर हैं तो आपको ज़रा पहले आप दोनों की इजाज़त से उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। हमाद हसन साहब, इस वक्त जो ये लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है, इसका अंजाम भी वही होगा जो गिलगित बल्तिस्तान के बाद आपस में शेर व शिकर होके हुआ, या इस दफ़ा आपको कुछ हालात मुख्तलिफ लग रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, ये जो क्लिप्स आपने सुनाए, अगर हम इन्हीं को ले लें तो लफ्जी गोलाबारी के अलावा अमली तौर पर क्या है, दोनों जमातें जो हैं उनके पास हुकूमतें मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पास हुकूमत नहीं है तो क्यों नहीं है, प्रेसिडेंसी आपके पास है, चेयरमैन सेनेट आपके पास है, दो सूबों की गवर्नरशिप आपके पास है, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की हुकूमतें आपके पास है, आप बराबर के हिस्सेदार हैं इस निज़ाम में, इस सेटअप में। और मुस्लिम लीग तो है ही, पंजाब भी उनके पास है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है, लेकिन वो दोनों जमातें बराबर की इसकी जिम्मेदारी ले ले कि भाई आप हमें अपनी कारकर्दगी दिखाए। क्या आपने मुआशी जो बिगड़ती हुई सूरत हाल की उस पर कोई काबू पा लिया है, कोई मुआशी बेहतरी देखने में आ रही है? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बदमनी की सूरत हाल है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सुलग रहे हैं, हजारों सैकड़ों सिविलियन, फौजी, पुलिस वाले। हाँ, सर ये तो चैलेंजेस हैं ना, और हमने देखा है कि इन चैलेंजेस के नब्ज आजमा होने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मेरा तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये नाकामियाँ समेटते हुए इसी तरह चलते रहेंगे या हालात कुछ रुख पलटेंगे? भैया, हालात कहाँ से रुख पलटेंगे? उन दोनों जमातों को बराबर की हिस्सेदारी मिली है। शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूला तय पाया था उसमें दोनों को पूरा हिस्सा मिला है। उनके मैंडेट पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने डिलीवर कितना किया। हमें तो ये बताया जाए कि डिलीवर कितना किया है। ठीक है, पंजाब में रोज रोज प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए खुल रहे हैं जो सर शाम पेट्रोल में 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए का इजाफा सुन लेते हैं। तो अगर आप उनको प्रोजेक्ट देंगे और ऊपर से उनको खाना नहीं मिलेगा तो उन प्रोजेक्ट का फायदा क्या है? ठीक है खुर्रम साहब, GB के इलेक्शन हुए, IPP वाज नोवेयर, बट आउट ऑफ द ब्लू 6 सीटें गवर्नमेंट की इत्तेहादी। कश्मीर में भी ऐसे ही होने जा रहा है। लेकिन GB के इलेक्शन में भी IPP के अंदर वो लोग आए जिनको समझ थी कि यहाँ आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म है, कैप हो गया और उनको फ़ायदा भी हुआ। पॉलिटिशियन जो है वो अपना फ़ायदा लाजमी देखता है कि मैं कहाँ पर जाऊँगा, मुझे आगे कोई बैठना कोई ऐसी जगह पे तो नहीं पड़ेगा कि मेरी हैसियत ही ना हो। कश्मीर के अंदर IPP के अंदर वो लोग आए हैं जो हैवी वेट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं,
اور ان کا علاقوں میں ووٹ بھی ہے. تو ان کو بھی کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی نا, بتایا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو یہ ملے. دیکھیں, یقین دہانی تو ساروں کو ہی ہوتی ہے. ہاں ظاہر وہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں 6 بندے الیکشن لڑ رہے ہوں تو سارے کہتے ہیں میں جیت رہا ہوں, اور یقین دہانی ہے ساڑھی گل ہو گئی ہے. تو یقین دہانی کی کوشش بھی سارے کرتے ہیں. اس کو ہم اگر سائڈ پہ رکھیں تو آئی پی پی کے اندر لوگ آئے وہ ہیں جن کی اپنی حیثیت پولیٹیکل ہے. کوئی ایک پارٹی سے ناراض ہوگا, کوئی دوسری سے ناراض ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا جو ویکیوم ہے وہ بہت بڑی ایک حیثیت ہے اس کی, اور اس آئی پی پی میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو پہلے اس طرف تھے. تو آئی پی پی پھر کچھ نہ کچھ سیٹیں ایسی لے جائے گی جس میں کولیشن گورنمنٹ وہاں میں جی بی میں آپ نے جو اتحاد کیا وہ پیپلز پارٹی سے کیا, ظاہر ہے حکومت وہ بنا رہے تھے. پی ایم ایل این جو اندازے لگ رہے ہیں, اور جو نواز شریف صاحب کے چہرے کی چمک ہے اس دفعہ جو تقریروں میں, پہلے تو مجھے کیوں نکالا والا ایک رول تھا نا, اب جو چمک ہے, اب تو وزیر اعظم بننے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. تو عمومی طور پہ لوگوں کا خیال ہے شاید کشمیر اس دفعہ نون لیگ کو ملنے جا رہا ہے. میں نے کل کا جو کل شام تک ہے, میں نے کہا تھا کہ آئی پی کم میری پارٹی ہے, لیکن کل شام تک کشمیر میں بلاول کو ایج تھا. بلاول کی جو گفتگو ہے یا بلاول جیسے ایڈریس کر رہا ہے ابھی تک کشمیر کی ایشوز کو, کشمیر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جن حالات سے کشمیر نکل رہا ہے اور یا جن حالات میں تھا کچھ دن پہلے تک, ایک آپ کریڈٹ دیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو کہ انہوں نے ماحول تبدیل کر کے ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ڈال دیا. تو آئی تھنک کہ کشمیر میں میرا خیال ہے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی لے جائے گی. تو حکومت پی پی بنائے گی. اب حکومت بننے کے بعد کیا آئے گا کیا نہیں, اچھا ووٹ لے جائے گی حکومت بننے نہ بنے وہ الگ بات ہے. آئی تھنک سو, میرا خیال ہے, کیونکہ 2 فیکٹرز وہاں پہ بہت اہم ہیں. یہ جو موجودہ پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں یہ نون کو بہت ڈیمیج کر رہی ہیں اوور آل. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو سینٹر میں ہوتی تھی وہی گورنمنٹ بنتی تھی کشمیر میں, لیکن اس سے وہ والا تو ختم, وہ روایت تو ختم ہو گئی نا, جی بی سے وہ ایک چینج آ گیا. نہیں, ایک اور ہے نا, یہاں پر آلریڈی پی 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 کی گورنمنٹ ہے تو وہ اپنی پلیسنگ زیادہ بہتر کر رہے ہیں پولیٹیکل. میرا خیال ہے اس میں کوئی فارم 47 نہیں ہوگا, لیکن پولیٹیکل جو ایک پروسیجر ہو رہا ہے اس میں ووٹ پی 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 کو وہ پڑے گا جو کہ پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں جاتا نون کی طرف. ہاں, اور ویسے بھی پہلے بھی عمر اس بات سے شاید اگری کریں گے کہ جو پی پی کا ووٹ تھا پنجاب کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ کنورٹ ہوا تھا پی ٹی آئی میں, پی ایم ایل این کا کافی حد تک امپیکٹ تھا. لیکن جو میں بات کری تھی نا عمر, یہ جو نواز شریف صاحب کے چہرے کی جو چمک ہے اس دفعہ جو الیکشن کیمپین یہ کشمیر میں رن کر رہے ہیں وہ ہمیں گلگت میں نظر نہیں آئی تھی. یا تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہاں پہ مریم صاحبہ ان کے ساتھ ہے, وہاں پہ مریم صاحبہ ان کے ساتھ نہیں تھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ذرا کشمیر الیکشن پہ بات کرتے ہیں, بعد میں ان کے اتحاد پہ بات کرتے ہیں. ایک تو آپ کا بہت شکریہ. پہلے اس کو ہم الیکشن نہیں کہنا چاہیے, اس کو ہمیں حکومتی اتحاد کا الیکشن کہنا چاہیے. اس میں اپوزیشن نہیں ہے, اس میں حکومتی جماعتیں آپس میں الیکشن لڑ رہی ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, استحکام پاکستان پارٹی ہو, یہ سب آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس وقت حکومتی اتحاد آپس میں دوڑ رہا ہے, اس میں سے نمبر 1 کس نے آنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہو گئی ہے. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو الیکشن پروسیس کا حصہ تھے یا حصہ ہیں, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیے وہاں پر پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, اب خوف کس بات کا ہے. میں آپ کو پنجاب میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت جو نتائج آ رہے ہیں یا نتائج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے نتائج ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے نتائج نہیں ہیں. اور ساتھ انہوں نے, جب میں نے یہ ساری اس کے اوپر کام کیا, مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ اس قسم کے ریزلٹس لیں گے جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں اور آپ ابھی بھی ڈر رہے ہیں, آپ ابھی بھی الیکشن مطلب آپس میں لڑ کے کم از کم تو الیکشن لڑ دو, یہاں پر تو پھر الیکشن ہونا چاہیے. ان کے مطابق جب اس قسم کا نتیجہ پنجاب سے جائے گا 12 سیٹوں کا یا جتنی بھی سیٹیں ہیں, یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اور پھر آپ جب یہ مثالیں دے رہے ہیں نا, ایک کہہ رہا ہے جی ہم اس کو سندھ بنا دیں گے, کراچی بنا دیں گے, کوئی لاہور کہہ رہا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے پیپلز پارٹی, نون لیگ یا استحکام پاکستان پارٹی کہ ہم اس کو ویسا بنا دیں گے جو ہماری اسلام آباد کی حکومت ہے جہاں آپ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کارکردگی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب ہم بالکل ویسا کریں گے؟ ہم کس کارکردگی کی, کون سی کارکردگی جو جہاں اتحادی ہیں, تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں کیا کارکردگی ہے. یعنی دیکھیں نا یہ تقریریں جو آپ مثالیں دے رہے ہیں پنجاب کی یا کسی اور جگہ کی, آپ مثال دیں اسلام آباد کی. بلاول صاحب بتائیں کہ ہمارے ووٹوں سے بننے والی حکومت جو شہباز شریف صاحب پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, ہم اس بنیاد پہ آپ سے ووٹ لیں گے. آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے, جو غربت کی لکیر ہے اس میں لوگ مزید نیچے چلے گئے, آپ ان بنیادوں پر ووٹ کیوں نہیں مانگ رہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان تقریروں کو, یہ جو آپ نے ایک چوہے اور بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں, مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ نے تقریریں شروع میں سنائی ہیں, ساری تقریریں وہ پیپلز پارٹی کی ہوں چاہے نون لیگ کی ہوں, وہ لوگوں کو سنانی چاہیے کیونکہ دونوں سچ بول رہے ہیں.
ہاں دونوں سچ ایک دوسرے کے بارے میں بول رہے ہیں لیکن دونوں بول سچ رہے ہیں کہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے نا, یہ ٹیمپرری سچ ہوتا ہے, کل دوبارہ سے اسی طرح پہ ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. دیکھیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد کی حکومت کے اتحادی اسلام آباد کی حکومت پہ ووٹ نہیں مانگ رہے اور یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اس کی یا اس کی. بھائی اب آپ کی کارکردگی کا آپ سے ہی مقابلہ ہے, اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا, یعنی پی ٹی آئی ہے ہی نہیں جس میں بات کریں. مطلب آپ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ ایک ہی تھالی میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. کیوں نہیں مانگ رہے آپ؟ بالکل, میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں تو کشمیر کے حالات پہ, کشمیر جو الیکشن ہونے والے ہیں اس پہ عماد حسن صاحب کی کیا رائے ہے وہ بھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو میں شروع میں بات کری تھی نا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو کشمیر میں کیمپین چلا رہے ہیں وہ ہمیں فل موڈ میں نظر آ رہے ہیں, فل فارم میں نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھائی کہہ کے پکار دیا. ان کا بلاول بھائی میری بات کا برا نہیں ماننا. پھر جو انہوں نے بڑے مزے کی بات کی, ان کا جو میرے دور میں کام ہوتے تھے وہ سب کے سب ادھورے پڑے ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا میرپور ہے, اس کو سندھ کا میرپور خاص نہ سمجھنا, یہ کشمیر ہے اس کو سندھ کا کشمور نہ سمجھنا. یعنی یہ چیزیں بھی وہاں پر چل رہی ہیں. حماد حسن صاحب, آپ کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر میں دیکھیں, ایک تو جو ایک مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی, وہ تو الیکشن سے باہر ہے, انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے. نہیں تو وہ کشمیر میں مقبول جماعت ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل مقبول جماعت ہے, کیوں مقبول نہیں ہے, ہم اس کا کیوں انکار کریں کہ وہ مقبول نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نادیہ پاکستانی قوم کا بلکہ پوری دنیا کا ایک مزاج ہے, ایک نفسیات ہے کہ جو بھی مظلومیت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے. بھٹو صاحب مظلوم تھے, مقبول تھے اس وقت تک, 1988 تک بے نظیر بھٹو الیکشن بھی جیت گئی تھی 10 سال بعد. نواز شریف صاحب پر مشکل وقت آیا, مسلسل مقبول رہے. اسی پنجاب میں 15 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوا تھا, نواز شریف نے 14 الیکشن جیتے تھے کیونکہ وہ مظلوم تھے اور مقبول بھی تھے. اب عمران خان جب تک وہ جیل میں ہے, جب تک وہ مظلومیت کا شکار ہے, تب تک اس کی مقبولیت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, وہ مقبول ہی رہیں گے. خیبر پختونخوا ان کا پاپولیرٹی ہب ہے, ابھی تک ان کی مقبولیت. لیکن حماد حسن صاحب ایسی مقبولیت کا کیا کریں کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں؟ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, یہ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے نا, وہ تو وہ جانے اور ان کا فیصلہ جانے. البتہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. انہوں نے شاید سمجھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور وہ الیکشن سے نکل گئے. ہم عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور فیصلے دوسرے لوگ کر رہے ہیں, ان کے فیصلوں کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں دانائی نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ کشمیر کی جو مقامی جماعتیں تھی, مسلم کانفرنس وغیرہ, وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جمعیت العلماء اسلام کی صورتحال بھی ایسے. تو جس طرح عمر دراز گوندل نے بات کی, اس الیکشن میں ہے کون؟ اس میں تو وہی 2 جماعتیں جو اس وقت تو حکومت میں ہیں, یعنی پیپلز پارٹی. ان دونوں جماعتوں میں سے آپ کس کو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا وزیر اعظم بنے گا؟ اگر الیکشن اس طرح ہو رہے ہیں تو پھر ہم مقبولیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, پھر ہم قبولیت کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ کون زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں تو بہت ساری جماعتیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. الیکشن تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑ رہے ہیں جو آلریڈی پاور کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس حکومت ہے. تو ان 2 جماعتوں کے درمیان فیصلہ ہوگا, لیکن اس کو ہم سیاسی نقطۂ نظر سے الیکشن کیسے کہیں جب تمام جماعتیں باہر ہیں. البتہ جو مجھے لگ رہا ہے تو شراکت اقتدار کا فارمولہ چل رہا ہے. مسلم لیگ نون کو فیڈرل میں حکومت ملی, پیپلز پارٹی کو سندھ میں ملی, مسلم لیگ کو پنجاب میں ملی, پیپلز پارٹی کو بدلے میں بلوچستان دیا گیا تھا, پیپلز پارٹی کو کشمیر گلگت بلتستان ملا ہے, مسلم لیگ نون کو شاید کشمیر مل جائے. البتہ اس میں عمران خان کی جماعت کو بھی اس نظام میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور ان کے پاس خیبر پختونخوا کی مضبوط حکومت موجود ہے, مینڈیٹ ملا تھا. ٹھیک ہے. لیکن مولانا کی ناراضگی اگر ہم اسی منظرنامے کو ذہن میں رکھ کے, تو مولانا کی ناراضگی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ کیوں ناراض ہے. وہ اسی پر ناراض ہے
کہ انہیں شراکت اقتدار فارمولے میں ایڈجسٹ ان کا حصہ نہیں ملا، جبکہ انہوں نے پی ڈی ایم کو کی وہ سربراہی کر رہے تھے، پورا سب کچھ انہوں نے کیا اور وہ بیچارے بالکل سائڈ لائن ہو گئے. چلیے اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. کشمیر سے کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ضرور کر دیں. روکڑی صاحب اب ذرا فرمائیے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، شہباز شریف صاحب شاید ریپلیس کر دیے جائیں، یہ حکومت نہیں چلے گی، کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی. ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے ملک میں؟ کوئی ریپلیس ہو رہا ہے، کوئی ری شفلنگ وغیرہ؟ یہ جو ابھی گوندل صاحب نے باتیں کی نا، ان کے بعد یہ ایک چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے تمام لوگوں میں، اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ ان کو کہ آپ نہیں بھائی اس کی حیثیت نہیں اس بات کی. اب جب یہ حالات ہوں اور ملک میں اکانومی کی جو پوزیشن ہے جس طریقے سے چل رہی ہے، یعنی یہ چیزیں کیسے چلیں گی آگے، یہ سوال تو رہے گا. کیا ہم اسی طرح چلیں گی؟ کیسے، وہی کوئی کوشچن ہے نا کہ یہ کیسے چلیں گے. یہ میرا کوشچن ہے، کیسے چلیں گے؟ نہیں، ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ ہم ایک جیسے چل رہے ہیں ایسے تو نہیں چل سکتے. اس اکانومی میں یا ان حالات میں چیزیں ایسے چل نہیں سکتی. آپ زور سے چلاتے بھی ہیں، جوڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کب تک کریں گے؟ جب تک اصل ایشو حل نہیں ہوگا، جب تک آپ اصل مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کی طرف جائیں گے نہیں، ان کو اپنی پرائورٹی نہیں دیں گے، تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے آگے. ایز اے میں پالیٹکس میں ہوتے ہوئے میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چلے گا یہ معاملہ جیسے چل رہا ہے. تو آپ بتائیں نا کیسے چلے گا؟ I don't know، لیکن چلانے کو تو آپ چلا دیتے ہیں کسی بھی صورت میں. سر ایسے نہیں چل سکتا جس ملک. اب دیکھیں جو باتیں عبادت صاحب نے کی، جو باتیں عمر دراز نے کی، مطلب آپ مکمل طور پر سیاست سے، جمہوریت سے، انتخابات سے عوام کا اعتماد مکمل طور پر آپ کھو چکے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو حکومتیں ہیں، ان کو حکومتیں تو مل گئیں، لیکن یہ مکمل طور پہ عمر آپ شاید اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ کوئی نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہے، عوام کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر. میں کہتی ہوں مسائل تو کیا ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے عوام کے ساتھ. تو پھر کہیں نہ کہیں تو یہ بات سوچ رہا ہوگا نا کوئی، میں، آپ، روکڑی صاحب یا کوئی اور، کہ بھائی یہ ہم چل نہیں رہی، یہ ایسے چلے گا نہیں. تو یہ سوچ کے ساتھ کوئی چینج آئے گا؟ دیکھیے میں ایک بات ضرور، پہلے میں کشمیر والے معاملے پہ ہمیں ایک تو اس قوم کے سامنے پورا سچ بولنا چاہیے کہ پاکستان میں حکومتیں ووٹ سے نہیں بنتی، نہ حکومت کشمیر والی ووٹ سے نہیں بنے گی. ہمیں پورا سچ بولنا چاہیے کہ دیکھیں ووٹ میٹر نہیں کرتا. جب ووٹ میٹر نہیں کرتا، یہ جو جن مسائل کی ہم سب اتفاق کر رہے ہیں کہ مسائل موجود ہیں، دیکھیں اس کی انٹینسٹی پہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں. کوئی کہے گا یہ کم ہے، کوئی کہے گا زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ مسائل اس وقت ہیں. پاکستان میں زندگی اس وقت آسان نہیں ہے، پاکستان کا عام آدمی اس وقت تکلیف کے اندر ہے ہر لحاظ سے. اور دوسری بات، جو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، یہ بہت غلط فیصلہ ہے. دیکھیں یہ ویسے ہی ہے جیسے کھلاڑی بہت اچھا کھلاڑی ہو، بے شک اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ گراؤنڈ چھوڑ دے گا تو پھر وہ باہر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ یہاں اندر ناانصافی ہو رہی ہے یا غلط ہو رہا ہے. آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ اس سسٹم کے اندر ہوں، آپ کے گریوینسز ہوں، جو کہ 8 فروری کو آپ کے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. آپ تماشائی بن کے نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ کیسے چلے گا یا چل کیوں نہیں رہا. دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے. گورنمنٹ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ سے نہیں بنے گی، تو گورنمنٹ پھر ووٹ والے لوگوں کو بودر نہیں کر رہی. ان کو اس وقت کوئی نہ وہ پولیٹیکل فیصلہ کر رہے ہیں، نہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم کیوں ان کے فیصلے کریں. دیکھیں اس وقت جو حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پنجاب کا عام آدمی جس کی انکم 30, 40, 50 ہزار روپیہ ہے، مجھے بتائیں اس کے بجلی کا بل 10-15 ہزار روپیہ آئے، جس کی انکم 30-35 ہزار روپیہ ہو، وہ کیسے گھر چلائے گا؟ اس وقت اسلام آباد میں آپ جائیں اور آپ آٹے کا 15 کلو کا تھیلا آپ کو 2200 روپے کے آس پاس مل رہا ہے. ٹماٹر 400 کے اوپر ہے. اسی طرح سے پیٹرولیم پرائسز آپ پہلے مہینے بعد قیمتیں بڑھاتے تھے، پھر آپ 15 دنوں بعد آئے، پھر آپ 7 دن کے بعد آئے. اب آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے یہ بھی بادر کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی اب روز ہی بڑھ رہی ہے. یعنی اندازہ کریں اس سے ذرا کوئی ظلم ہو سکتا ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، انڈیا میں ڈی ریگولیٹ ہے. آپ بتائیں نا پچھلے 2 مہینے کے اندر انڈیا کے اندر آئل پرائسز کتنی بڑی ہیں. آپ ہمیں بتائیں بنگلہ دیش کے اندر کتنی بڑی ہیں. آخر ان کی بھی تو مارکیٹ کے ساتھ ہی تعلق ہے نا جی. آپ جب تیل سستا ہوتا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں یہ فوراً نہیں ہوتا، یہ نا معاہدے بہت پہلے ہو جاتے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر 15 سے 21 دن لگتے ہیں، تو یہ 3 ہفتے کے بعد امپیکٹ آئے گا. یہ کون سے معاہدے ہیں جو 10 بجے ہوتے ہیں، 12 بجے آپ تیل مہنگا یا سستا کر دیتے ہیں؟ بنیادی طور پہ حکومت کے اندر بے حسی ہے، بے رحمی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں کھل کر کہنا چاہیے، جس کو وہ ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں، کہ جہاں پر طاقت کا مرکز ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں.
عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ دیکھیں جی وہ جو حکومت ہے نا کوئی بھی, چاہے عمران خان کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو یا موجودہ گورنمنٹ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کوئی گورنمنٹ گرا نہ دے اس قسم کی. مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ آپ نے اس طرح سے چلانے کی کوشش کی, یہ پورے کا پورا ٹائٹینک ڈبو دیں گے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں عام آدمی بھی ہے, اس میں یہ خود بھی موجود ہیں. یہ جس ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تجربہ کار ہے نا. دیکھیں ان کی گورنمنٹ سنگل پوائنٹ کے اوپر آئی تھی, اکانومی. عمران خان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اگر ہم تجربہ کار, آپ تو کہتے ہیں نا دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہم نے ٹیم ورک کیا ہوا ہے, کون سا بھائی وہ لائیں تجربہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ, میں ایک جملہ سے ایڈ کروں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم یہ کریں گے, خدا کے واسطے وہ اسلام آباد میں کر کے دکھا دیں. صرف اسلام آباد کے لوگوں کو, یا پاکستان, ظاہر ہے اسلام آباد کا مطلب پورا پاکستان ہے, آپ کا فیڈرل کیپٹل ہے, تو آپ صرف وہ کر کے دکھائیں جو کشمیر کے اندر آپ کریں. بات صحیح ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں, جب بریک سے آؤں گی جس سے یہ بات انہوں نے کی نا ہائیبریڈ, اور یہ بیسیکلی یہ بڑی ایک وہ جو کہتے ہیں نا بڑی چلاکیاں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں, مطلب آپ نے کہا کہ جی ہائیبریڈ سسٹم ہے, بڑا اچھا ہے, یہی ہونا چاہیے, تو آپ اس کے پیچھے چھپ گئے. کل کو آپ کہیں گے کہ جی ہم تو کر نہیں رہے تھے, یہ تو ہائیبریڈ سسٹم تھا, تو وہ چیزیں ہو رہی تھیں. اور یہی جو انہوں نے چلاکی کی ہے وہ انہوں نے پیٹرولیم پرائز سے کی ہے. اب اگر حکومت کو کچھ کہو تو جی ہم تو نہیں کر رہے, یہ تو اوگرا طے کر رہا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چلاکیاں ہیں, کیا یہ چھوٹی چھوٹی چلاکیاں دوسری طرح محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر ہم یہ اس طرح بات نہیں کر رہے, لیکن ہم جب اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہائیبریڈ سسٹم, نون لیگ اگر اٹھ کے یہ بات کریے ہائیبریڈ سسٹم, اور ہم تو ایک پیج پہ ہیں, ہمارے تو سارے معاملات ٹھیک ہیں, تو کیا یہ جو بیگیج ہے یہ دوسری طرف نہیں جا رہا؟ وہ بھی تو اس سے اچھی طرح سے آشنا ہوں گے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پہ عماد حسن صاحب کی کیا رائے ہے وہ جانیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عماد حسن صاحب, اس ملک میں دہشت گردی ہے, اس ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سیاست تو اس ملک میں ہو ہی نہیں رہی ہے, چوہے بلی کا کھیل ہو رہا ہے کہ جب کوئی الیکشن آ جائے تو یہ اور میں یہ والی جو صورتحال ہے. اب جو پی ایم ایل این کی جو باریک واردات ہے نا, پہلے آپ نے کہا کہ جی یہ تو ہائیبریڈ سسٹم ہے تاکہ کل آپ اپنے آپ کی فیس سیونگ کہ جی ہم تو چلا نہیں رہے تھے, وہ چلا رہے تھے, تو ہمارے پہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, جو حکومتیں عمومی طور پہ جانے کی بات کرتی ہیں. لائک وائز پیٹرولیم پرائز, اب آپ نے کہا کہ ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں, ہمارے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو اگرا کر رہا تھا, ہم تو اس کو ریگولرائز کر رہے تھے. تو حماد حسن صاحب, اب یہ جن چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں وہاں پہ بھی تو اب یہ اندازے ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں عجیب روایت چل پڑی ہے کہ جو جماعت الیکشن سے باہر ہو تو وہ دھاندلی کا الزام لگائے یا اسے ہائیبریڈ سسٹم کہے. یعنی 2018 میں عمران خان اقتدار میں آئے تو تمام سیاسی جماعتیں دوسری جانب کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو آر ٹی ایس کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا, اور آر ٹی ایس ایک علامت کے طور پر یہ لفظ ہر کسی کو معلوم تھا. پھر 2024 کا الیکشن ہوتا ہے تو فارم 47 کا ایک نیا تلازمہ, ایک نئی علامت ہمارے سامنے آتی ہے. تو کب تک اس طرح سسٹم چلتا رہے گا؟ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں تو حقائق بھی ہے. اگر حقائق ہے تو پھر سیاسی جماعتیں اس کو قبول کیوں کرتی ہے؟ پھر سیاسی جماعتیں اقتدار کے کشمکش سے نکلتی کیوں نہیں ہے؟ مثلا ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال لیتے ہیں. مولانا کہتے ہیں میں نظام سے ٹکرا رہا ہوں, ان کی تقریریں بھی بڑی جارحانہ ہیں, لیکن یہی مولانا تھے جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف اقتدار میں تھے. ایم ایم اے بھی اس وقت بنی, پختونخوا میں مولانا کی حکومت بھی بنی, بڑی پاورفل وردی والے صدر کو منتخب بھی کرایا. ایک منٹ, قومی اسمبلی میں بھی ان کی جو پارلیمنٹری طاقت تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی, اور اسی پارلیمنٹری طاقت کے ذریعے انہوں نے مشرف کو ایلیفو فراہم کیا, انہیں صدر بنایا, انہیں امیونٹی فراہم کی, ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اس وقت نظام پر اعتراض نہیں تھا. نواز شریف صاحب کو 2018 اور 2014 کے بیچ 2014 میں جب عمران خان کی پاپولیرٹی کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت اعتراض تھا. پھر 2018 میں جب عمران خان اقتدار میں آئے تو اس وقت نواز شریف صاحب کو نظام پر اعتراض تھا. لیکن آج نظام پر اعتراض نہیں ہے. یہ نظام پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے, لیکن آج ان کو نہیں ہے. آج عمران خان کو ہے کیونکہ وہ اقتدار سے باہر ہے.
کل وہ اقتدار میں آئیں گے, ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, مولانا کو اقتدار کے ایوانوں تک اوور آلنگ کی ہو ضرورت ہے جائیں گے, کہیں ان نہ کو کہیں. نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ, آپ نے آر ٹی ایس کا ذکر کیا, 2018 کے الیکشن میں پھر فارم 47 کا ذکر ہوا, 2024 2013 کے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ آر اوز کا الیکشن ہے, تو وہ ٹرمینالوجیز بدل جاتی ہیں لیکن الزامات بالکل یہی لگتے ہیں. روکڑی صاحب, اب میں جو بات حماد حسن صاحب سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب یہ جب خواجہ سے صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے, بڑا بہترین ہے جی, پہلے بھی ہونا چاہیے تھا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں نہ کہیں فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں. کل کو آپ نکلیں گے آپ اپنی نائلی کی بنیاد پہ تو آپ کہیں گے جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں. لائک وائز عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تو کچھ کرتا نہیں تھا, یہی لوگ حکومتیں چلاتے تھے. تو اب جن کے اوپر یہ سارا نزلہ گرانے کی کوشش آنے والے دنوں میں کریں گے, ان کو احساس تو ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہونا چاہیے, کیونکہ نزلہ گرتا وہیں پہ ہے سارے پولیٹیشنز ہوتا ہے نا. اب آپ تو فیس سیونگ کر کے نکل جائیں گے, ایک اور جی ٹی روڈ پہ اپنا قافلہ چلا لیں گے, مجھے کیوں نکالا کر لیں گے, تو پھر دوسری طرح سے کوئی یہ سوچ پائی جا رہی ہے. دس از مائی ایکچوئل کوسچن. میرے خیال میں ڈیفینیٹلی پائی جا رہی ہے. اچھا, اب کب تک اس چیز یہ کیسے چلے گی؟ نزلہ تو وہیں گرتا ہے, اور ہائیبرڈ کا یہ جو ساری چیزیں ہیں, اب پولیٹیکل جو پورا سسٹم ہے اس میں جو پاپولسٹ ایک بیانیے کی وجہ سے بندے کی شخصیت تو اہم ہے ہی نہیں. نہ دیا بندے ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہی ہیں جن کی وہاں پہ پارٹی کے اندر گرفت موجود ہے. نہ آپ نے کسی قابلیت پہ, اہلیت پہ, میرٹ کی بنیاد پہ کسی کو آگے آنے دینا ہے. تو ہر پارٹی میں کچھ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ قابو کی ہوتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آ گئی ہے, وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں گے, اور اس مینیپولیشن کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹ ہے کئی چیزیں, اب بندہ سن رہا ہوتا ہے نا, ان کو کیسے آدمی جسٹیفائی کرے. ان پیٹرول کی جو پرائسز یا یہ جو سارا ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے. لوگوں کی جو حالت ہے, ایکچوئل جو لوگوں کی حالت ہے, ہم لاہور کی یا کچھ ایک خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پشاور یا جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے گاؤں کے اندر, یہ جو پورا پاکستان ہے, سارے ہیں ہی وہی, 3 تو شہر ہیں آپ کے پاس. جو اصل پاکستان ہے وہاں پر تو واقعی لوگوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ان کا روزگار سے لے کے, ایجوکیشن سے لے کے, ہیلتھ سے لے کے, ایک عام آدمی اس وقت پاکستان کا وہ کسٹوڈین تو ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے میرا ہے ہی کچھ اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, یہ بات عمر کر رہے ہیں, یہ بات آواز یہ بات میں آگے کیا اس پہ کوئی سوچ ہے نہیں ہے کہ میں کیسے ڈینائی کیسے کریں گے اس ساری چیز کو. جب آپ ڈینائی نہیں کر سکتے تو کیا اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں گے؟ کہیں پر تو آپ نے ٹھیک کرنی ہے نا کچھ. اب آپ نے کب کرنا ہے, وہ کون کرے گا؟ اچھا, ساری اس پولیٹیکل جو کچھ بھی ہے اس کا نزلہ کس پہ گرے گا؟ اس کا نزلہ ایک ہی جگہ جا کے گرتا ہے کہ جی ہم, یعنی لوگوں کو, لوگ ہمیں کئی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو لایا کون ہے. میں مثال کے طور پہ آرگومنٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, لیکن ان حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کیا جو اہم لوگ ہیں ان کو خیال ہے؟ کوسچن از دس. لگتا ہے کہ خیال تو ہے. کب کریں گے آپ یہ, اس معاملات میں کب آپ آگے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ پولیٹیکل سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ نیچے جو خیال ہے تو ورکنگ شروع ہوئی ہے کوئی؟ میں وہی نیچے جو آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نیچے پر لوکل باڈی کا الیکشن کرایا جائے. جب تک لوگوں کو آپ ان کے رائٹس ان تک نہیں دیں گے. میرے ڈسٹرکٹ کے اندر آخری بات کرتا ہوں, میرے میاں والی کے اندر کوئی بیوٹیفیکیشن کا کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے ابھی اسکینڈل چل رہا ہے, وہ درخت لگا دیے, وہ پتہ نہیں کون سے علاقوں کے آگے وہ گر گیا, کروڑوں روپے کا چل گیا. اب مجھے بتائیں کون وہ ایک جو آیا ہوگا چھوٹا آفیسر, ٹی ایم او یا جو بھی, وہ لگا کے نکل کے چلا گیا, کروڑوں روپے ڈوب گئے. اگر لوگ لگاتے اور وہاں پہ لوگ پولیٹیکل سسٹم موجود ہوتا نیچے تو وہ ٹھیک چیز کرتے. بالکل صحیح ہے. اچھا, تو لوگ اس وقت اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں اینی وے. ایک آدمی ہے نا, وہ اسٹیک ہولڈر ہوگا تو آئے گا, وہ کہے گا کیمرہ کیوں گندا پڑا ہے, یہ کیوں گندا پڑا ہے. بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. یہ منتخبی ہو گیا آج کل. اچھا عمر, یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے ایک جگہ نزلہ گر رہا ہے تو وہاں پہ بھی یہ ریئلائزیشن تو ہوگی کہ جی اب بہت چیزیں, اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. لیکن اس تمام سینیریو میں پی ٹی آئی کدھر ہے؟ 5 اگست کو ایک جلسہ کریں گے, وہاں پہ ہم لائے عمل دیں گے, ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ کہیں پی ٹی آئی کا آنے والے دنوں میں کوئی رول, یہ دوبارہ سے کسی متبادل کے طور پر
نظر آتی ہوئی، کچھ بہتر چیزیں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جتنا ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اپوزیشن کا رول بھی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس سے بدترین اپوزیشن فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یا پارلیمنٹ کے اندر میں نے نہیں دیکھی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پنجاب کے اندر جس دن مریم نواز شریف صاحبہ کا الیکشن تھا، وہ وزیر اعلیٰ بنی، اس دن اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. جب سی ایم کی اسپیچ تھی، یہ باہر نکلی، انہوں نے اندر سے کنڈی لگائی. 1.5 پونے 2 گھنٹے مریم نواز ان انٹرپٹیڈ اسپیچ کرتی رہی. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں، جو اصل روح ہے اسمبلی کی وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں جی آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیتے، آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، بات سمجھ آتی ہے. لیکن فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہاں پہ 9 10 سیٹوں کے ساتھ جماعتوں نے حکومتوں کو وقت ڈال دیا تھا. آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑ دی ہے، اور پھر آپ کے پاس بہت سارے فورمز ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، عمران خان کی حکومت تھی اور پیٹرول اور ڈیزل بڑھتا تھا تو ایک بار زلزلہ محسوس ہوتا تھا. شہباز شریف آ رہے ہیں، مریم اورنگزیب آ رہی ہیں، ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا 5 روپے پہ. جی 5 بار. اور یہ موجودہ اپوزیشن جو ہے یہ کام نہیں کر پا رہی. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بلاول بھٹو کچھ دن پہلے انٹرویو دے رہے تھے، ان کا ہم نے 30 دنوں میں اپوزیشن کو اکٹھا کیا. آپ اس سے زیادہ ناکامی اور نالائکی ہو سکتی ہے کہ مولانا کو آپ کنونس نہیں کر پائے، آپ کوئی ایسا الائنس نہیں بنا پائے جس پہ یہ لگے گورنمنٹ کو کہ اب ہمیں کو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑی. گورنمنٹ کو سچی بات یہ ہے کہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. تھریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ دوڑی جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے ہمارے سامنے کوئی چیز رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس میں سب سے زیادہ جس کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی ہے. جب آپ بڑی پارٹی ہیں، آپ نے کام کرنا تھا. فلور آف دی ہاؤس کے اوپر آپ سپیچ کے ساتھ، فیکٹ کے ساتھ، کمیٹیز کے اندر بیٹھ کے کیسے کیسے بل وہ پاس کر رہے ہیں. وہ بل آتا ہے، پاس ہونے کے بعد ان کو اخبارات کے ذریعے پتا چلتا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ پنجاب اسمبلی میں وہ جو گنڈا راج والا بل آیا، وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ میڈیا والوں سے کہہ رہے تھے آپ کے پاس کاپی ہے بل کی. وہ میڈیا کے لوگوں سے لے رہے تھے، بھائی آپ بیٹھو نا قائمہ کمیٹیوں میں، آپ کے سامنے چھوڑا ہوا ہے. جس طرح سے کشمیر میں بھی اسی طرح سے انہوں نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے. بہرحال پی ٹی آئی سے یہ بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اگر ایک واحد جو بھی حالات ہے جو بھی ہے، لیکن انہی حالات میں لوگ سروائیو کرتے ہیں. ہم نے بی بی کو بھی دیکھا، ہم نے بہرحال نواز شریف نے بھی کیا، اور کم بیک بھی انہی حالات میں ہوئے. تو اگر آپ سرنڈر کر دیں گے، گیو اپ کر دیں گے، تو پھر تو صورتحال یہ ہوگی. بہرحال تھینک یو ویری مچ حماد حسن صاحب، عمر دراز آپ کا بھی، روکڑی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہاں پر بات وہی ہے کہ یہ جو آپس میں الیکشنز میں 4 باتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں اور عوام سیدھی سادھی سمجھ جاتی ہے کہ جی ایسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے. اور بہرحال صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. اس پہ بہت زیادہ رول جو ہے وہ پی ٹی آئی کا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.